अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मोस्ट अवेटेड जो वीडियो थी इंटेलेक्चुअल डिस्कशन पार्ट 2, उसको लेकर हम फिर आपके सामने हाजिर हैं। मुख्तसर सा तारुफ, मुफ्ती हारिस पीएचडी स्कॉलर, जहांगीर फलसफे पे अबूर रखते हैं ये और मैं, और आज हम बैठ के जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है सिमुलेशन थ्योरी। सेकेंडली दोबारा मोस्ट अवेटेड टॉपिक जिस पे आप लोगों की मुसलसल मैसेजेस वगैरह आ रहे थे। तो सिमुलेशन थ्योरी को स्टार्ट करने के लिए ना, जो मैं देखता हूँ, जो मेरी नजर में और जिस चीज ने मुझे इस तरफ मुतवज्जा किया या इस सोच को मेरे अंदर पैदा किया, वो सुपर स्ट्रिंग थ्योरी है। क्वांटम फिजिक्स से लगा हुआ है। सारे रिसर्च पेपर जो भी हाथ आते हैं, जब से मुझे आधे समझ आते थे नहीं आते थे, मैं पढ़ना शुरू कर देता था। तो जो हमारा अभी नीचे कल बैठ के हम डिस्कस कर रहे थे इसी मौजू पे, जब मैं सिमुलेशन थ्योरी पढ़ रहा था, जो सबसे पहली चीज है सिमुलेशन थ्योरी कहाँ से आई, उसका आगाज क्या हुआ, हमें थोड़ी देर में जहांगीर बताएगा। तो सिमुलेशन थ्योरी मुख्तलिफ डायमेंशंस एक्सप्लेन करता है, जो मैं बाहर अपनी वीडियोस के अंदर बता रहा होता हूँ ना, अगर देखा हो तो उसके अंदर हम एज अ ह्यूमन 3 डायमेंशनल वर्ल्ड के अंदर रहते हैं। ठीक है, उसकी मुकम्मल वीडियो मौजूद है, मैं उस डिटेल के अंदर नहीं जाता कि 3 डायमेंशन किस तरह वर्क करते हैं या 4 डायमेंशन। तो सबसे मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट है इस थ्योरी का, और थ्योरी अभी तक इसलिए कि इसको हम प्रूव नहीं कर सकते एक्सपेरिमेंटल तौर पर, मतलब कोई मुमकिन ही नहीं है। हत्ता कि थ्योरी के अंदर भी जो चीज इस चीज को डिनाई करती है कि हम एक्सपेरिमेंटल तौर पे प्रूव नहीं कर सकते, जैसे मल्टीवर्स की थ्योरी है, जो हम 5 या 6 डायमेंशन में देख रहे होते हैं, हम कभी एक दूसरे के रियलिटीज के साथ कोलाइड नहीं करेंगे, मतलब समझ रहे हो, हकीकत है जो मल्टीवर्स थ्योरी बता रहे हो। तो जब मैंने ये सुपर स्ट्रिंग थ्योरी पढ़ी और उसके 5 और 6 डायमेंशन देखे ना मैंने, 5th और 6th डायमेंशन में क्या होता है, और उसमें प्रपोज किया गया है कि अगर कोई 5th और 6th डायमेंशन में कोई बीइंग, 3 डायमेंशनल बीइंग मास्टर कर लेता है, तो वो एक इंसान की, अभी हम 10 पे नहीं जा रहे हैं, हम 5-6 पे रहते हैं, वो एक इंसान की मुख्तलिफ टाइमलाइन देख सकता है। अच्छा, वहां पे टाइम का जो पूरा कॉन्सेप्ट है ना, वो भी बड़ा स्पीड अप हो जाता है। लेकिन वो 5th और 6th डायमेंशन के अंदर मिसाल के तौर पर कि एक टाइमलाइन चल रही है कि हम तीनों बैठ के ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, दूसरी टाइमलाइन हमारी अलग रियलिटी कि अगर हम यहाँ ना आते तो हम कहीं और होते, और क्या कर रहे होते, कुछ और कर रहे होते, आपस में फड्डे हो रहे होते, लड़ाई झगड़े हो रहे होते। तीसरी टाइमलाइन में हम बैठ के नीचे चिल मार रहे होते, बिरयानी अभी तक चल रही होती, कोल्ड ड्रिंक खत्म ही नहीं हो रही होती हमारी, या चौथी टाइमलाइन के अंदर हम कुछ और कर रहे होते। अच्छा, जब मैं ये पढ़ रहा हूँ ना, सुनने में तो ये साइंस फिक्शन लगता है। अच्छा, जितनी भी साइंस फिक्शन मूवीज होती हैं वो किसी बेस पे होती है ना, सुनने में बड़ा साइंस फिक्शन लगता है। लेकिन जिस वक्त मैं हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और खिज़र अलैहिस्सलाम का वाकया पढ़ रहा था, और वो जो कुरान के अंदर है ना पूरा का पूरा, ये कश्ती में बैठते, सही है, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम जो कश्ती उन्हें लिफ्ट देती है, उनको आने की इजाजत देती है, जिसको वो एक किनारे पे लेके जाना चाह रहे हो तो उसमें सुराख कर देते हैं, समझ रहे। और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम रुक नहीं पाते और वो सवाल कर लेते हैं, ये क्या है, ये क्या कर रहे हैं, इन्होंने तो हमें लिफ्ट दी है, हमें बिठाया है, हमें ऑन बोर्ड किया है, आप इन्हीं के साथ ये कर रहे हैं कि कश्ती डुबा रहे हैं। सही है। फिर दूसरा वाकया होता है, वो बच्चा होता है, उसको कत्ल कर देते हैं, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उस पर भी सवाल कर लेते हैं। तीसरा होता है कि वो जो जिस गांव के अंदर जाते हैं वहां पे कोई उनको मुसाफिर को खाना नहीं पूछता, मतलब एक पुराने वक्तों की तहजीब होती थी। आज भी हम यही करते हैं कि हमें पता चल जाए बाहैसियत पाकिस्तानी कि हमें पता चल जाए कोई मेहमान आया हुआ है तो हम तो छोड़ते ही नहीं है, ठीक है। और ट्राइबल एरियाज में तो ये कुछ ज्यादा ही हो रहा होता है। अभी मैं गया था इसके गाँव जहांगीर के साथ पंजाब, मतलब मैं मेहमान नवाजी से तंग आ गया था एक तरीके से कि यार पीछा तो छोड़ दो, और अल्हम्दुलिल्लाह अली देख के एंजॉय करेगा एंजॉय करेगा। तो जब ये सारा मैं किस्सा और ये हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और खिज़र अलैहिस्सलाम का किस्सा पढ़ रहा था, और साथ में जब दिमाग में सुपर स्ट्रिंग थ्योरी भी थी, उस बेस पे मैंने कहा यार मल्टीवर्स तो है कि अगर मैं सुराख ना करता तो क्या होता, वो कब्जा कर लेता जालिम हुक्मरान, अगर मैं बच्चे को ना मारता तो माँ बाप के लिए दुख का बायस बनता, अगर मैं, मतलब इस किस्म का इल्म 1400 साल पहले हमें कुरान के अंदर बताया गया है कि मौजूद है मल्टीवर्स, और या रियलिटीज के चेंज होने में अमल दखल हो सकता है। इसमें एक चीज मैं ऐड करूंगा, देखिए। अच्छा, पहले एक मिनट, मतलब तुमने अगर आपने पॉइंट लिख लिया, मैं चाह रहा हूँ कि सिमुलेशन थ्योरी का थोड़ा सा फलसफा मिल जाए इसी चीज में ना, मतलब एक छोटा सा पॉइंट ऐड करना चाह रहा हूँ एक्चुअली। उसमें ये है कि ये जो जब आपने किस्सा पूरा सुनाया ना आप अलैहिस्सलाम ने, हज़रत मूसा हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम का,
تو آپ علیہ السلام نے وہاں ایک سینٹنس کا ایڈیشن کیا ہے کہ کاش موسیٰ خاموش رہتا اور ہمارے اوپر مزید نالج کے دروازے کھلتے. اب آپ یہ دیکھیں کہ اگر ہم اس کو بڑے سرفیس پہ میں جا کے اگر ہم اس کو انالائز کریں نا اس واقعے کو, تو اس میں میرا نہیں خیال کہ اتنی کوئی خاص نالج ہے کہ اگر وہ بچہ وہاں جاتا تو اس کو قتل کر دیتا, یا وہ بادشاہ کے پاس کشتی پہنچتی تو کشتی کو قبضہ کر لیتا. میں نہیں سمجھتا اتنی کوئی نالج ہے. لیکن آپ علیہ السلام نے کہا کہ اگر وہ خاموش رہتے تو مزید نالج کے دروازے کھلتے ہیں. اس کا مطلب ہے کوئی ڈفرینٹ کوئی مطلب ڈفرینٹ انٹلیکچوئل لیول کی بات ہے کہ جس میں کوئی ایڈیشنل نالج ہمیں مل رہی ہے جس تک ہم شاید بعد میں پہنچ سکیں, یا ہو سکتا ہے کہ اور مزید کوئی دروازے کھلیں اس چیز کی طرف اور ہم اس کو ایکسپلور کر سکیں. یہاں سے میں کنٹینیو کرتا ہوں آپ کی بات کو کہ اسی ٹاپک کو یہیں سے کنٹینیو کرتا ہوں میں. ہم سورہ کہف پڑھتے ہیں جمعے کے روز. کہا جاتا ہے کہ دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے, محفوظ رہنے کے لیے آپ کو سورہ کہف کی تلاوت کرنی چاہیے. اب کیا تلاوت کرنے سے ہم دجال سے بچ جائیں گے؟ نہیں بچیں گے ہم, جب تک ہم اس کا مفہوم نہیں پتہ کریں گے کہ ہمیں کیوں پڑھنا چاہیے. سورہ کہف میں ایسا کیا خاص بات ہے؟ سورہ کہف میں 4 قصے بیان کیے گئے. ایک یہ ذوالقرنین کا قصہ, طاقت کا امتحان. دوسرا خضر علیہ السلام کا قصہ, علم کا امتحان. تیسرا باغ والے بھائیوں کا قصہ, دولت کا امتحان. چوتھا غار والوں کا قصہ, ایمان کا امتحان. یہ جو علم کا امتحان ہے, علم کا کیا امتحان ہے؟ علم کا امتحان یہ کہ آپ نے کب کہاں خاموش ہونا ہے. انسان علم سیکھنا شروع کرتا ہے, انسان جو ہے اس کی تلاش میں دوڑتا ہے. اب دیکھیں بہت سارے ہمارے اپنے دوست یار ایسے ہیں جو ایتھسٹ ہو جاتے ہیں, انہیں یہ نہیں پتا کہ وہ رکنا کہاں ہے, رک کے دوسری رخ کہاں سے اختیار کرنا ہے. وہ جس ڈگر پہ چل پڑتے ہیں وہ اسی ایک میں اسٹیریوٹائپ سوچ لے کے اس میں چلتے رہتے ہیں. ایک ہی سوچ بنتی ہے, ایک ہی قسم کے لوگوں سے بنتے ہیں, تو دماغ کی سوچ بھی ایک ہی قسم کے لوگ بنتی ہے. وہ رکنا نہیں جانتے, وہ تو گھاٹے کا سودا کر لیتے ہیں. ایسا ہی یہاں پہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو صرف رکنا تھا. جو علم کا امتحان ہے نا, علم مل رہا ہے نا تو وصول کر لو. وہ رکے نہیں, تو حضرت وسلم نے یہی کہا تھا کاش وہ چپ ہو جائے, رک جاتے ہیں. وہ ایک طرح سے سبق دیا. بہت اچھی بات کی. اس میں میں ایک چیز ایڈ کروں. قرآن میں ایکچولی 2 طرح کی ورسز ہیں. اگر جو لوگ فقہ کو اور جو لوگ اصول تفسیر کو جانتے ہیں وہ جانتے ہوں گے کہ محکم اور متشابہ ورسز ہیں قرآن میں. محکم جو ہیں جو کلیئر ہیں, متشابہ ہوں جو کلیئر نہیں ہے, جیسے الف لام میم حامیم عین سین کاف وغیرہ. یہ اب دیکھیں 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں جن کے اندر یا تو نالج گین کرنے کی بڑی انٹرسٹ ہوتا ہے ان کو کہ نالج گین کرنی ہے, اور ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو علم سے کوئی خاص شغف نہیں, جگت مارنی ہوتی ہے آیت کے نام پہ, پوائنٹ مارنا ہوتا ہے, ایک سمپل آیت پکڑ لیتے ہیں. تو اب اللہ تعالیٰ نے دونوں جو بندے ہیں ان کی نیچر کے اگینسٹ حکم دیا. جس بندے کو نالج میں شغف نہیں اس کو کہا قرآن حاصل کرو, قرآن کا علم حاصل کرو. اور جو بندہ ہر چیز کو جاننا چاہتا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بولا والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ, کہ جو متشابہات آیات ہیں علم والے اس کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ بس ہم اس پہ ایمان لے کر آئے. علم والے اس کے بارے میں کہتے ہیں, یعنی یہ علم والوں کی خاصیت ہے کہ وہ ہر چیز میں. اب یہاں سے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. مثال کے طور پچھلے دنوں ایک مناظرہ ہوا انٹرنیشنل لیول کا. ایک بڑے مشہور جو ہے دیسی ملحد ہیں اور حقیقت چو نام کے جو ہیں پروفیسر بھی ہیں, اسلامک اسکالر بھی ہیں, ان کے درمیان میں. اچھا, جو مناظر کرتے جو ایتھسٹ صاحب تھے انہوں نے ایک آیت پیش کی جس میں آیت کا جو مفہوم تھا کہ بھائی کہ تم لوگوں سے وہ لوگ بہتر ہیں جو جہاد پہ جاتے ہیں بنسبت ان لوگوں جو نہیں جاتے. کہتے ہیں دیکھو جی اسلام کتنا قتل و غارت کو پروموٹ کر رہا ہے. مطلب کہ حقیقت چو تم وہاں جہاد پہ کیوں نہیں جا رہے, تم یہاں کیوں بیٹھے ہوئے ہو, کیونکہ اسلام میں تو جہاد پہ جانے والا ہے. اگر اس شخص نے علم حاصل کیا ہوتا قرآن پاک کا تو اسے پتہ ہوتا وہ آیت کس بارے میں تھی. وہ آیت اس دور کے بارے میں تھی جب مسلمان نمبر میں کم تھے, جنگ نمبرز کی بیس پہ ہوتی تھی. تو جو صحابہ جہاد کے نام لکھواتے تھے وہ افضل ہوا کرتے تھے. آج کے دور میں آرمیز ہیں. اب وہ کلیہ جو آرمیز پہ لاگو ہوتا ہے دنیا کسی ملک کے ابھی اگر 10 فوجی ہیں ایک جگہ پہ, جنگ کا اعلان ہوتا ہے, 8 کہتے ہیں ہم جا رہے ہیں, 2 کہتے ہیں ہم نہیں جا رہے, تو وہ سب فوجی برابر نہیں ہے. 8 افضل ہیں, 2 افضل نہیں ہیں, وہ کم ہیں. بھلے فوجی ہیں لیکن وہ کم ہیں. تو اس دور میں ہر شخص فوجی تھا. تو اس دور آج کے حساب سے وہ چیز لاگو نہیں ہوگی کہ بھائی اب قاضی عارض بھی ہتھیار اٹھا کے نکل پڑے. نہیں بھائی, آپ کی ایک آرمی ہے, آپ کے پاس فورس ہے, محکمہ قائم ہے. ایک منٹ نا, لاگو تو ہوئی ہے نا یہ چیز جب ورلڈ وار چل رہی تھی, اور جس طرح ویسٹ کے ممالک نے جو سیویلینز کی بھرتی بغیر کسی نظم و ضبط کے شروع کر دی تھی, لیکن ایک ادارے نے بھرتی کی نا, ادارے نے بھرتی کی تھی نا. لیکن جب ضرورت ہوتی ہے ان چیزوں کی تو جیسے وہ ہے نا کہ قیام کے وقت سجدوں میں کہ نادا گر گئے سجدوں میں جب وقت قیام آیا,
تو یہ چیز اچھا بیک ٹو دا ٹاپک کیونکہ ہم ابھی ڈسکس کرتے ہوئے نا سیمولیشن تھیوری پہ. simulation اچھا theory پہ میں نکل سیمولیشن جائیں گے. تھیوری کی ابھی تھوڑی سی ہسٹری بتا دوں کہ اگر ہم بات کریں نا کہ جدید سیمولیشن تھیوری جو آج جس کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں تو نک بوسٹرم جو ہے ایک فلاسفر ہیں آکسفورڈ یونیورسٹی میں سویڈش فلاسفر ہیں, انہوں نے جدید سیمولیشن تھیوری پیش کی کہ کیا ہم کمپیوٹر نظام میں جی رہے ہیں. اس کے آپ فالوورز میں دیکھ لو گے تو آپ کو ایلن مسک بھی ملے گا, بل گیٹس بھی ملیں گے, تو کافی بڑے نام جو ہیں وہ اس کے آپ کو فالوورز میں ملیں گے جو مانتے ہیں کہ ہم کمپیوٹر سیمولیشن میں جی رہے ہیں. لیکن اگر آپ فلسفہ پڑھیں تو قدیم جو ہے چائنیز فلسفہ اس میں چوانزو یا گوانزو نام ان کا پروننسیشن میں تھوڑی سی ایشو ہوتی ہے مجھے, چائنیز فلاسفر تھے, انہوں نے ایک نظم لکھی تھی بٹر فلائی ڈریم. اس میں انہوں نے اس کا ایک مفہوم بیان کر دوں. اس کا کہنا وہ یہ چاہتے تھے کہ میں نے خواب دیکھا کہ میں تتلی ہوں, میں پھولوں میں گھوم رہا ہوں وغیرہ وغیرہ. اب میری آنکھ تو کھل گئی لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں انسان تھا جو تتلی کا ڈریم دیکھ رہا تھا یا میں وہ تتلی ہوں جب انسان ہونے کا ڈریم دیکھ رہی ہوں. ریئلٹی, انسان ریئلٹی کی تمیز بھول جاتا ہے. دوسرا انرزاکس جو ہے گریک فلاسفر ان کا ہے. تیسرا ہمارے اپنے ریجن کا انڈین ریجن کا جو فلسفہ ہے سیمولیشن تھیوری وہ مایا کا ہے. مایا جال, ایلوژن, میجک, کچھ ریئل نہیں ہے. وہ میں اوشو صاحب کا سب مایا ہے ایگزیکٹلی. اوشو صاحب کا ایک میں جو ہے وہ بیان سن رہا تھا, بڑے مزے کی ان کے بیان ہوتے ہیں. تو بدھا کے بارے میں وہ کہتے ہیں ساری دنیا کہتی ہے کہ ایک میں اصل ہوں باقی سب دھوکا ہے. بدھا کہتا تھا سب اصل ہے صرف ایک تو دھوکا ہے. تو ریئلٹی جو ہے نا ایبسولوٹ ٹروتھ اس میں کچھ بھی نہیں ہے. جیسے انہوں نے ابھی سیمولیشن تھیوری اس کی بات کی, اسٹرنگ تھیوری کی. آپ دونوں اس وقت میری ریئلٹی میں ہو جو مجھے لگتا ہے یہ میری کہانی ہے. مجھ سے کسی نے کہا کہ دنیا کب ختم ہوگی, مگر آپ مر جاؤ گے دنیا ختم ہے آپ کی. ایسے ہی ہے. اچھا یہ اگر ہم تو اب کیا بتا آپ کی ریئلٹی اس وقت الگ چل رہی ہے. میں اپنے ذات میں پوری کائنات ہوں. صحیح ہے. میں ہوں تو ہمارا ایڈیٹر ہے, میں ہوں تو قاضی ارے سے, میں ہوں تو اسامہ ہے, میں نہیں تو کہانی ختم ہے. اچھا اگر یہ ہم ریلیجن پہ آئیں تو ومل حیات الدنیا الا متاع الغرور. مسئلہ تقدیر ویسے نا میں یہی میرا دوسرا سوال تھا کہ آپ کو تھوڑا سا گائیڈ کرے گا کہ مسئلہ تقدیر کو ہم نے اتنا مشکل کیوں بنایا ہوا. میں دیکھتا ہوں پڑھ چلتے ہیں نا علماء کرام کی نہیں بات ہوتی, نہیں ہو پاتی بہت سارے, کیونکہ یہ بڑا کمپلیکیٹڈ ایشو ہے. ٹھیک ہے, اور کمپلیکیٹڈ فری ول پہ پھر ہم بات کر لیتے ہیں کہ اگر سب پہلے سے سب کچھ طے شدہ ہے تو پھر ہم کرنے کیا ہے اس دنیا میں, یا اس قسم کی جو باتیں ہو رہی ہوتی ہیں اور جو ایتھیزم کے بڑے بڑے ویلڈ پوائنٹس ہیں. سمجھ لو کہ سب کچھ. اور آپ مزے کی بات یہ کہ ایتھیزم جو ویسے بیسیکلی جو مانتے ہیں وہ خود کو ایز پر سائنس مانتے ہیں. اور اب کوانٹم فزکس کی جب دنیا میں ہم بڑی نئی قسم کی ڈسکوریز کرے جا رہے ہیں تو اس میں بھی فری ول کا جو کانسیپٹ ہے نا وہ بڑا لمیٹڈ ہے کہ آپ رہتے ہیں پری ڈیٹرمنسٹک یونیورس کے اندر اور آپ نے جو کرنا ہوتا ہے وہ پہلے سے طے شدہ ہوتا ہے. اب اسی سپر اسٹرنگ تھیوری پہ میں تجھے کیوں دے رہا ہوں اس پہ پھر ہم آگے اسلام کے اس میں چلیں گے اور پھر فلسفے میں بھی بات کریں گے کہ اسی سپر اسٹرنگ تھیوری کے بیس پر بہت ساری تھیوریز جو ہیں وہ پیپرز شائع ہوئے ہیں. جیسے سب سے مشہور ہے مینی ورلڈ انٹرپریٹیشن کا WMI پیپر ہے. 1950s میں یہ کسی فیمیل سائنٹسٹ نے اس پیپر کو پیش کیا تھا, ریسرچ پیپر کو, اور اس کے مطابق آپ کے ہر امپورٹنٹ ایکشن پہ کوئی بھی آپ خاص ایکشن لیتے ہیں اس سے ایک الگ نئی ٹائم لائن جنریٹ ہوتی ہے. اب جتنی بھی موویز وغیرہ سائنس فکشن اس وقت بن رہی ہیں ملٹی ورس کے اوپر وہ اسی بیس پہ بن رہی ہیں کہ اگر آپ نے یہاں پہ گالی دی یا قتل کر دیا تو پروبیبلی آپ یہاں پہ مرڈرر بن جائیں گے, کہ آپ قاتل بن گئے اور آپ نے سیریل کلر بن گئے, یا آپ نے کسی کو گالی دی کسی غصے کے لمحے میں, اس نازک لمحے میں, بجائے برداشت کرنے کے, تو آپ بالکل ایک الگ ڈگر پہ چل جائیں گے. اب یہاں پہ میرے نا دو سوال ہیں. ایک تو تقدیر کی جو ہم بات کر رہے تھے جو نے بتائی تھی مبرم اور معلق, یہ دو تقدیریں ہیں اور ہم نے اس کو نا ہمیشہ ایک الگ زاویے سے دیکھا ہے قید کر کے. تو ذرا تقدیر کے بارے میں تھوڑی ڈسکشن کرتے ہیں, اس کے بعد ہم سیمولیشن تھیوری کے دوبارہ سپر اسٹرنگ تھیوری پہ آتے ہیں کہ ہم کس طرح ریلیٹ کرنا چاہ رہے ہیں. دیکھیں سب سے پہلے تو ہمیں ڈیفینیشن پتا ہو تقدیر ایکچولی ہے کیا. قدر, قضا, تقدیر, نصیب, قسمت, ڈفرنٹ ورڈز یوز ہو رہے ہوتے ہیں. یہ ایکچولی ہے کیا ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے. دیکھیں بڑا کلیئر ہمیں حدیث مل جاتی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ان اول ما خلق اللہ القلم, سب سے پہلے اللہ نے قلم پروڈیوس کیا, اللہ نے قلم پیدا کیا, اللہ نے قلم بنایا. فقال له اکتب, اور قلم کو کہا لکھو. قال ما اکتب, قلم نے پوچھا کہ میں کیا لکھوں, قلم بات کر رہا ہے, قلم بات کر رہا ہے, ما اکتب,
تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کا اکتب القدر، اب لکھو وہ ساری چیزیں جو آج سے لے کے قیامت تک ہونے والی ہیں، وہ ساری چیزیں آپ وہاں پر. قلم میٹافور ہے، قلم بطور میٹافور. اس پہ بہت ڈیٹیل ڈسکشن ہو سکتا ہے. کیا پتہ ہمارا قلم ہو یا وہ قلم کیسا قلم ہے، کیونکہ قلم کی قسم بھی کھائی گئی ہے. بالکل. اب میں ایک چیز بتا دیتا ہوں، دیکھیں قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ہم جب قرآن نازل کرنے لگے تھے پہاڑوں پہ تو وہ ڈر کے مارے لرزنے لگے. اب لیونگ تھنگ نہیں ہے، کیسے ڈر رہے ہیں؟ صحیح ہے. اس کا مطلب یہ کہ ہر چیز میں اللہ تعالیٰ نے کسی نہ کسی حد تک حص رکھی ہے، جان رکھی ہے. اب وہ اس کی کتنی ڈگری یا کیا اس کی ویلیو ہے، کیا ریشو ہے، وہ اللہ کو پتہ ہے. وہ ہم کسی اور ویڈیو میں ڈسکس کریں گے اگر ہم اس کو، وہ الگ ٹاپک ہے. اچھا تقدیر پہ پھر ہم اور دوسری اگر ہم چیزیں ڈسکس کریں نا تو دیکھیں دوسری حدیث ہے، بڑی زبردست حدیث قدسی ہے، جس میں یہ رفعت الاقلام و جفت الصحف، قلم اٹھا لیے گئے. دیکھیں کسی بھی چیز میں نا چینجز دو طریقے سے ہو سکتی ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا رفعت الاقلام و جفت الصحف، تقدیر لکھی قلم نے. اب اس میں چینجز کس طرح پاسبل ہیں؟ یا تو اسی قلم سے کوئی چینجز کر دی جائیں، یا اگر فار ایگزامپل انک اگر گیلی ہے تو ہم نے اس انک کو مٹا کر اس میں کوئی چینجز کر دی. قلم اٹھا لیے گئے، صحیفہ خشک ہو گئے، چینجز پاسبل نہیں ہے. جی ہاں، یہ حدیث قدسی ہے. اس میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں میں، ہم کہتے ہیں نا کہ حدیث کچھ بھی چینج نہیں ہو سکتا، لکھ دیا گیا ہے. لیکن یہ بات نہیں کرتے کہ جو پروگرامر ہے اللہ پاک، اس نے کتنا کمپلیکیٹڈ چیز لکھی ہوگی. مثال کے طور پہ گوگل کروم ہے، آپ کریش کرتا ہے تو ڈائناسور گیم پلے ہوتا ہے، تو کسی نے پوچھا ان کے کریٹر سے کہ کتنا لمبا چلتا ہے، ختم ہی نہیں ہوتا. کہتے ہیں کتنے ملین سال تک آپ کھیلو گے تو ختم ہوگا. یہ ایک انسان کا بنایا ہوا پروگرام جس کی اتنی جہتیں ہیں، کتنی جہتیں ہیں اس کی کہ وہ ملین سال تک چلتا ہے. تو ایک انسان جو اتنا، جو خود ایک جو ہے المصور کی جو تخلیق ہے، اس کو اللہ پاک نے جو ڈیسٹینی ہے، کوئی سیدھی لائن نہیں ہے ڈیسٹینی کی، کتنی ساری جو ہے شاخیں نکالی ہوں گی. یہ کرے گا تو یہ ہوگا، یہ کرے گا تو وہ ہوگا، یہ کرے گا تو وہ ہوگا، اور کوئی ایک سنگل آؤٹ کم نہیں ہوگا اس کا. ہر عمل پہ اللہ پاک نے ایک آؤٹ کم رکھا ہے. جو اربوں اسپیشیز کو جو چلا رہا ہے، تو اس نے ایک انسان کی جو تقدیر ہے اس میں اربوں ہی راستے نکالے ہوں گے، ہر فیصلے پہ ایک راستہ لکھا ہوگا. تو اس لیے کہتے ہیں کہ تم آزاد ہو چننے میں راستہ. وہ راستہ کہاں جائے گا یہ اللہ کو پتا ہے. یہ تھوڑی چیز دیکھیں کہ وہ راستہ کہاں جائے گا. مثال کے طور پہ میں آزاد ہوں اس سے پین کھینچنے میں، اب میں کھینچوں گا تو اللہ پاک نے اس کو کھینچنے کے بعد کی جو تقدیر لکھی ہے نا، اس کا انجام اللہ کو پتا کیا ہے، وہ طے ہے. میں نہیں کھینچوں گا تو اس کی جو تقدیر جو جائے گی وہ طے ہے، وہ چیزیں طے ہیں. لیکن اربوں پاسبلٹیز اللہ پاک نے رکھی ہیں اس میں. ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی. اس چیز کو اور سمپلیفائی کروں نا، جو ہم ڈسکس کر رہے تھے یا جو ہمارا موقف ہے، وہ ماننا ہے کہ اگر ایک کمپیوٹر پروگرامر جو ہوگا نا، وہ اس بات کو زیادہ بہتر طریقے سے سمجھے گا کہ نان پلیبل کریکٹرز ہوتے ہیں. جس طرح نا گیمز کے اندر جی ٹی اے کی مثال لے لیتے ہیں. جی ٹی اے گیم ہر کسی نے کھیلا ہوا ہے. میں ہمیشہ جی ٹی اے کی مثال دیتا ہوں اس بات کو کرتے ہوئے کہ جو جی ٹی اے وائس سٹی، اس کے اندر نا بڑے نان پلیبل کریکٹر آتے ہیں، این پی سی. ٹھیک ہے، ان این پی سی کی ایک مخصوص قسم کی پروگرامنگ ہوئی ہوئی ہوتی ہے. وہ مخصوص قسم کی پروگرامنگ ایسے ہوئی ہوئی ہوتی ہے کہ جو پلیبل کریکٹر ہے، میں ہوں کنٹرول کر رہا ہوں. اگر میں نان پلیبل کریکٹر کو جا کے مارتا ہوں، ڈپینڈنگ آن سرکمسٹینسز کہ وہ کس انوائرمنٹ کے اندر ہے، اگر وہ نان پلیبل کریکٹر ایک گینگ کا ممبر ہے اور اپنے ایریا کے اندر ہے، تو وہ نکال کے آپ کو سامنے گولیاں مارنا شروع کر دے گا. اور اگر وہ کسی گینگ کا ممبر ہے اور کسی اور جگہ پہ یا گینگ کا ممبر نہیں بھی ہے، وہ کوئی ہو ہے، تو وہ بھاگ جائے گی گالیاں دیتے ہوئے. اگر وہ کار کے اندر ہے تو وہ فائٹ بیک کرنے کی کوشش کرے گا. تو یہ ایک این پی سی جتنے بھی ہوتے ہیں گیمز کے اندر، وہ پروگرامر جو ہم بات کر رہے تھے نا کہ ایک انسان چھوٹے سے ذہن والا پروگرامر بیٹھ کے وہ کرتا ہے if then else والی اسٹیٹمنٹ لگاتا ہے کہ اگر سامنے والے بندے نے یہ کیا تو یہ پاسبلٹی سے وہ کرے گا. اور اس میں اب جو گیمز آ رہے ہیں، میں پھر گیم کا نام بھول گیا، جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور مسلسل وہ پاسبلٹیز بنا رہا ہوتا ہے، اس میں ملینز آف پاسبلٹیز یہ ہیومن مائنڈ کر رہا ہے. تو جب ہم کریٹر کی بات کرتے ہیں، جو اس نے بات کہی نا، کریٹر کی بات کرتے ہیں ہم کہ یار جس طرح حدیث کا ریفرنس کیا تھا کہ دعائیں تقدیریں بدل دیتی ہیں، اور دوسری جگہ ہے کہ تقدیر بدلتی نہیں ہے، جو اللہ نے کہہ دیا جو اللہ چاہے گا وہی ہوگا. اب دیکھیں ایک بندہ ہے، میں کہوں اگر ہم اس کو بڑے ہی پیار سے اگر سمجھنے کی کوشش کریں کہ ایک پروگرامر ہے، وہ ایک پروگرام لکھ رہا ہے ایک این پی سی نان پلیبل کریکٹر کا، اور اس میں وہ ملینز آف اس کے ایکشنز ڈسکرائب کر رہا ہے ایک ریئیکشن پہ، ملینز آف ریئیکشن ڈسکرائب کر رہا ہے ایک ایکشن پہ.
اور یہ ہیومن مائنڈ کر رہا ہے, سمجھ رہے ہیں. تو جب ہم, وہی بات ہے نا, جب ہم مکمل ذات کی بات کرتے ہیں تو اس کے لیے کیا ممکن نہیں ہے. اچھا یہاں یہ جو بات کہہ رہا تھا اس کو ذرا بالکل ہم 9 کلاس والے لیول پہ اگر گئے ہیں کہ 9 سال کا بچہ بھی سمجھ رہا ہے تو وہ بات سمجھنی اس طرح ہے ہمیں. اور پھر ہم لوہے محفوظ کی بات کرتے ہیں, لوہے محفوظ میں سب لکھا ہوا ہے. لوہے محفوظ میں سب لکھا ہوا ہے, اس کے ساتھ ہم یہ کیوں نہیں کہہ سکتے؟ میں پوچھ رہا ہوں تم سے کہ کوئی ممانعت ہے کہ جو میں کروں گا اور جو میں نہیں کروں گا وہ سب لکھا ہوا ہے. بالکل. اچھا سوری بات کاٹ رہا ہوں آپ کی میں. اچھا اسی بات کو میں تھوڑا سمب کر دیتا ہوں تقدیر کو, پھر سیمولیشن تھیوری پہ ہم لوگ آتے ہیں. میں آپ کو ایک مثال دوں نا کہ ہم کہتے ہیں کہ یار اگر آپ نے چوز کر لیا, پھر اگر آپ غلط راستے پہ چلے گئے تو آپ دعا مانگتے ہو, پھر سیدھے راستے پہ کیسے آ جاتے ہو؟ اگر وہ غلط راستہ آپ نے چوز کر لیا تو سمپل سی مثال ہے, آپ گوگل میپ دیکھ لو. آپ کہیں بھی ڈیسٹینیشن پہ جانے کے لیے ایک آپ روٹ طے کرتے ہو, آپ کو روٹ بتا بھائی یہ روٹ ہے ڈیسٹینیشن کا. اگر آپ غلط روٹ لے لیتے ہو نا, غلط روٹ لے لو, وہ بتاتا ہے آپ نے غلط روٹ لے لیا, پھر آپ جب دوبارہ اس سے رجوع کرتے ہو وہ آپ کو بتا گا بس غلط روٹ تو آپ نے لے لیا لیکن آگے سے یوں کر کے آؤ گے تو پھر سے ڈیسٹینیشن پہ آ جاؤ گے. جب ہم غلط راستے پہ جانے کا دعا کرتے ہیں نا تو اللہ پاک ہمیں پاس وہ وسیلے بناتا ہے جو ہمیں بتاتا ہے تم یہاں سے جاؤ, یہ کرو, تم پھر سے اپنے ڈیسٹینیشن پہ اس کو ریلیجیسلی کلیئر کرنا بڑا ضروری ہے. یہ اصل میں ٹاپک آ گیا اب اختیار پہ کہ انسان کتنا مختار ہے کتنا مجبور ہے. اس میں بڑا جو کلیئر ایویڈنس ہے نا حضرت علی کا, حضرت علی کرم اللہ وجہ سے کسی نے کویشچن کیا کتنا مختار ہے کتنا مجبور ہے, انہوں نے بولا ایک ٹانگ اٹھاؤ, اس نے اٹھا لی. انہوں نے بولا اب دوسری اٹھاؤ, اس نے بولا دوسری تو نہیں اٹھا سکتا. انہوں نے کہا اتنے انسان مجبور ہے اتنے مختار ہے. اب دیکھیں قرآن کہہ رہا ہے وما تشاؤون الا ان شاء اللہ, تم چاہ بھی نہیں سکتے اگر اللہ نہ چاہے. مزے کی بات بتاؤں, ایک اور چیز ریلیٹ کرتا ہوں. آپ علیہ السلام نے بیٹل آف بدر میں زمین سے کنکریاں, زمین سے ایکچولی مٹی اٹھائی اور وہ کفار کی طرف پھینکی. وہ مٹی جا کے کفار کو لگی اور ان کے لیے سمجھیں کہ مٹی کا طوفان سے کریٹ ہو گیا, ان کو جا کے زخم. قرآن کیا کہہ رہا ہے, ما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی, تم نے نہیں مارے تھے کنکر, وہ اللہ نے مارے تھے. ہاتھ تم نے اٹھایا تھا لیکن ایکچولی تمہارا ہاتھ اٹھانا, تمہارا مٹی پھینکنا یہ ایکچولی اللہ کا کرنا تھا. ورنہ اگر ایک عام بندہ جیسے میں اگر یہ پین اٹھا کے ہلا رہا ہوں, یہ میں اپنی مرضی سے ہلا رہا ہوں, لیکن کیا اللہ کی مرضی کے بغیر ہل رہا ہے؟ نہیں. اللہ نے میرے ہاتھ کو پرمیشن دی ہوئی ہے کہ یہ جو کرنا چاہے کرنے دو. نان پلیبل کریکٹر کی ہاں بات آ گئی, ایسا ہی ہے. یہ پرمیشن بھی مل گئی تھی جب روٹ ڈلی تھی ہمارے اندر. بالکل. لیکن بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے ہاتھ میں راشا ہوتا ہے, نہیں کر پا رہے ہوتے, وہ اللہ نے ان کے ہاتھ کو پرمیشن نہیں دی ہوئی, وہ مجبور ہے. مجبور اور مختار کا ڈفرنس سمجھ لینا بڑا ضروری ہے. ہم لوگ سمجھتے ہیں یا تو انسان بالکل مجبور ہے, جو اللہ نے لکھا ہے وہی ہوگا, تو بھائی فری ول کہاں گئی پھر ہم میں اور دوسری مخلوق میں جو ہم سے انسانوں سے پہلے تھی. ایکچولی فرشتوں کی ایگزامپل لے لیں, فرشتے مجبور ہیں نا, فرشتوں میں فری ول نہیں ہے. تو اگر ہمیں فری ول نہیں دی گئی, فری ول کو تھوڑا وہ فری ول نہیں جو ہمارے پاس ہے, مطلب وہ ڈگری فری ول کی انکار کرنے والی فری ول, انکار والی فری ول ایکچولی وہی ہے. جس فری ول کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی کام کو نہ کر سکنے کی صلاحیت ہونا, ایکچولی نافرمانی کی فری ول, نافرمانی کی فری ول. اب ہم نماز نہ پڑھنا چاہیں ہم نہ پڑھیں, ہمیں کوئی روکنے والا نہیں ہے, اللہ تعالیٰ ہم پہ فوراً عذاب نازل نہیں کرتا, یہ فری ول ہے ایکچولی. اب میں ایکچولی یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر فری ول نہیں ہے, ہم میں فری ول نہیں ہے, تو بھائی پھر جنت دوزخ کیا ہے؟ پھر جنت دوزخ کا ڈرامہ کیوں ہے؟ میں اگر وہی کر رہا ہوں جو اللہ نے لکھا ہے, میں اگر پوری زندگی وہی مجھے کرنا ہے, تو بھائی میں تو پھر اگر نیک لکھی ہے تو نیک جنت میں چلے جاؤں گا, برا لکھا ہے تو اس کا بڑا بہترین آرگومنٹ ہے یہ کہ مجھے تو اللہ نے اس کام کے لیے پیدا کیا نا. یہ ایک بہت بہترین آرگومنٹ ہے اس کا کہ مجھے تو اللہ نے کام اسی کام کے لیے تو پیدا کیا, لیکن وہ اختیار کی بات نہیں کرتا کہ اختیار کیا دیا تھا اللہ پاک نے. اب ہم جب ڈینائی کرتے ہیں نا, تو ڈینائی میں پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ بھائی لکھا ہوا سب ہے, جو تم کرو گے جو تم نہیں کرو گے. اور اس بات کا میں جہاں سے اپنی دماغی طور پر دلیل لیتا ہوں, اگر تو اس کو سیکنڈ کرے گا, کہ قیامت کے دن, قیامت کا دن جب ہوگا وہ بھاری ہوگا بہت کافروں پہ, جو جنتوں میں جا رہے ہوں گے بیسیکلی, اور جو جنت میں جا رہا ہوگا وہ تو پورے صراط کراس کرے گا اور وہ خوشی خوشی چلا جائے گا. لمبا طویل اور بھاری دن کیوں ہوگا؟ میرے نزدیک میں سمجھتا ہوں کہ وہ بیٹھ کر اپنے فیصلے پہ ریگریٹ کر رہا ہوگا, یہ تو ہمیں پتا ہے کہ میں نے کیا کیا. اب وہ جو ریگریٹ کا جو عمل ہوگا نا, وہ اپنی ساری ٹائم لائن ایکسپلور کر رہا ہوگا کہ یار میں اپنی ایک انفینٹ زندگیوں میں سے اپنی ایک زندگی دیکھ رہا ہوگا کہ اگر میں اس وقت اس کو چماٹ نہ مارتا تو میں رائے راست پہ ہوتا, اگر میں گالی نہ دیتا, میں حرام نہ کھاتا, میں سود نہ کھاتا, میں زنا نہ کرتا. ایک قرآن آیت دماغ میں آ گئی اس کو لے کے. کیا قرآن میں یہ ہے کہ جب قیامت میں جب منکرین اور مشرکین کو جب عذاب کا پتہ چلے گا تو وہ کہیں گے یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا,
کاش ہم نے اس بندے کو دوست نہ بنایا ہوتا. یہ آ گئی. اگر ہم نے اس بندے کو دوست نہ بنایا ہوتا ہماری ٹائم لائن مختلف ہوتی. اگر حضرت خضر علیہ السلام کشتی میں سوراخ نہ کرتے تو ٹائم لائن ڈفرنٹ ہو جاتی. حضرت سلیمان علیہ السلام جو دوسرا قرآن کا واقعہ انشاءاللہ کہہ دیتے تو ٹائم لائن ڈفرنٹ. اچھا اس میں جو ہے نا اس میں وہ چیز بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر ہم اس کی بات کریں تقدیر کی بات کر رہے تھے, میں سوری بھول گیا یار, اچھی خاصی میرے دماغ بات آئی ہوئی تھی اسی سے ریلیٹڈ تھی یار. لکھے نہیں لکھی نہیں تھی. ایک منٹ. اچھا اس میں ایک اور چیز بھی ہے جو بڑی دیکھنے والی ہے, زبردست قسم کی ٹائم لائن والی جو بات کر رہے ہو نا, بڑی زبردست قسم کی تقدیر کی 2 ٹائپس ہیں. تقدیر مبرم, تقدیر معلق. مبرم وہ ہے جس میں آپ کی فری ول کو کسی قسم کی کوئی مطلب اس میں نہیں ہے, پارٹیسپیشن نہیں ہے. فار ایگزامپل میں کہاں پیدا ہوں گا میرے اختیار میں نہیں ہے, میں کس فیملی سے بلانگ کروں گا میرے اختیار میں نہیں ہے. اب سوال یہاں پیدا ہوتا ہے بھائی ایک بندے کا ایک مسلم فیملی سے بلانگ کرنا اور ایک ڈس بلیور فیملی سے بلانگ کرنا کسی بندے کا, یہ اس کے جنت دوزخ جانے کا فیصلہ کر سکتا ہے؟ نہیں, کیونکہ ان چیزوں کا تعلق تقدیر معلق سے ہے, ان چیزوں کا تعلق تقدیر مبرم سے نہیں ہے. اب آپ پیدا ہو گئے, پیدا ہونے کے بعد ہر وہ چیز جس کا تعلق آپ کے اچھے ہونے سے یا برے ہونے سے وہ آپ کی تقدیر معلق سے بلانگ کرتی ہے. ایگزامپل لے لیتے ہیں, جیسے ابھی ساما نے بات کی نا کہ ڈائمینشنس کی. اگر ایک بندہ بائک پہ جائے گا وداؤٹ ہیلمٹ, اسپیڈ سے چلائے گا سپر ہائی وے پہ, تو ایکسیڈنٹ ہو جائے گا. اگر اسپیڈ سے نہیں چلائے گا تو ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا. صحیح ہے, یہ اللہ تعالیٰ نے ساری چیزیں آپ کو بڑی کلیئرلی بتائی ہوئی. اچھا مزے کی بات ہے, میں یہاں پہ نا ایکسیڈنٹ پہ روکتا ہوں, اور مجھے ایک بڑی اچھی آ گئی. جب میں اپنی ہر چیز امی سے ڈسکس کر رہا ہوتا ہوں نا, تو یہ والی بات جب میں امی سے ڈسکس کر رہا تھا نا, تو انہوں نے ایک جواب دے دیا ایسے ہی ان کے دماغ میں آیا کہ تبھی خودکشی حرام ہے کہ آپ فیصلہ کر رہے ہو اپنی زندگی کو ختم کرنے کا, سمجھ رہے ہیں, آپ نہیں کرتے تو آپ کی ٹائم لائن ڈفرنٹ. ٹائم لائن والا جو یہ جو سارا کا سارا سیمولیشن تھیوری ہے نا, وہ مسئلہ تقدیر سے جڑتا ہے اس لیے یہ کہ میں سمجھتا ہوں کہ جب ہم اس دور کے اندر, اور یہ دور تو کیسا ہو گیا ہے نا, ٹھیک ہے, اب آپ آرٹیفیشل انٹیلیجنس نیچے الیکسا رکھی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, اس کو کچھ بھی بولے وہ آپ کے چیزوں سے مانوس ہو جاتی ہے, اس کو پتا ہے کہ کون بات کر رہا ہے, کیا کر رہا ہے, اس کا فیوریٹ میوزک کیا ہے, اور وہ آپ کو پڑھ رہی ہے, آپ کو سیکھ رہی ہے. اتنے ٹیکنالوجیکل دور کے اندر ہیں. اب ہم کوانٹم کمپیوٹنگ کی طرف جا رہے ہیں, اور جب ہم کریٹر کی بات کرتے ہیں نا, اور میں تجھے ایک دوسری مزے کی بات بتاؤں, لوہے محفوظ کا جو ذکر آیا ہوا ہے اس کی جو ڈسکرپشن ہے, وہ ڈسکرپشن کیا ہے, کس طرح کا لوہے محفوظ بتا؟ مجھے نہیں معلوم. ٹیبلٹ ہے نا, ہاں ٹیبلٹ ہے, اور اس میں جواہرات, ہیرے, ہاں وہ جو حدیث میں ڈیٹیل ہے حدیث کے اندر. اب جب میں یہ پڑھ رہا ہوں نا, میں بول رہا ہوں یار کرسٹل آر بیسٹ کنڈکٹر آف الیکٹریسٹی. اب ہم کرسٹل اسی کی طرف جا رہے ہیں, سونے کی تاریں پروسیسر میں لگی ہوئی ہیں, اب ہم کرسٹل کی طرف جا رہے ہیں. کرسٹل بہت بہتر طریقے سے یہ ساری چیزیں ہینڈل کر رہا ہوتا ہے. جب ہم کوانٹم میں جائیں گے تو اور اس طرح کے کیا, کیونکہ دیکھیں 1400 سال پہلے اگر قرآن آ رہا ہے اور وہ ہمیں چیزیں بتا رہے ہیں تو ہم ریلیٹ نہیں کر پائیں گے. جو میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ ہم اس وقت سمجھ نہیں پاتے تھے. ایک معراج کے واقعے کو لے کر کفار مکہ نے اتنا سیاپا کھڑا کر دیا تھا, اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکمت کی وجہ سے ان کا پلان فیل ہو گیا اور منہ کی کھائی تھی. تو 1400 سال پہلے ہم ان ٹیکنالوجیز کو سمجھ نہیں سکتے تھے. قرآن ایک مکمل جامع آرٹ ہے, اور احادیث بھی اسی حوالے سے ہیں. بس ہم جتنا ہم کریٹیوٹی کے لیول پہ جائیں گے نا, ہمیں اتنا سمجھ آئے. یہ اس کی تو میں یہ ٹاپک پہ ذرا واپس آتے ہیں, کیونکہ تقدیر پہ ہم نے بہت بات کر لی. سیمولیشن تھیوری پہ واپس آتے ہیں. تو سیمولیشن کا جیسے فلاسفیکل میں نے شروع میں بتایا تھا کہ چائنا میں آپ کو اس کا ملتا ہے, آپ کو گریک میں ملتا ہے, آپ کو انڈیا میں ملتا ہے, آپ کو اسلام میں بھی ملتا ہے. اس کا اسلام میں اس طرح سے ملتا ہے کہ حضرت علی کا قول ہے کہ انسان جو ہے وہ نیند میں, جب وہ مرے گا تو وہ جاگ جائے گا. الناس نیام فاذا ماتوا انتبہوا, کہ انسان نیند میں جب وہ اپنا انسان جو ہے نیند میں جب وہ مرے گا وہ جاگ جائے گا. یہ بڑے پتہ کی بات ہے. ہاں میٹرکس. دوسرا یہ کہ آپ میڈیا سائیکولوجی میں بتایا جاتا ہے نا کہ ہر انسان ہر وقت سیمولیشن چل رہا ہوتا ہے. سیمولیشن تھیوری انسان کے دماغ کی بیس ہے بیسیکلی. مثال کے طور پہ اگر جب میں آپ کہتا ہوں نا اسامہ تو میری جگہ ہوتا تو کیا کرتا, فوراً آپ کا دماغ سیمولیشن چلاتا ہے کہ یار یہ نہیں بھائی میں یہ کرتا, دماغ سیمولیشن چلا رہا ہے. پھر تیسری چیز آ جاتی ہے آپ کے جو ہے خواب. آپ کتنا بھی خوفناک خواب دیکھ رہے ہو, آپ کی آنکھ تب کھلتی ہے جب آپ خواب میں آنکھ بند کرتے ہو. آپ مرنے لگتے ہو, جیسے آپ آنکھ بند کرتے ہو کھل جاتی ہے. ٹھیک اسی طرح خواب میں ایک اسٹیج آتا ہے جہاں انسان خود مختار ہوتا ہے, وہ اپنے خواب خود چلا رہا ہوتا ہے. صحیح ہے. اچھا اس میں یہ ہوتا ہے کہ میڈیٹیشن کے تھرو آپ اس لوسیڈ ڈریمنگ میڈیٹیشن کے تھرو آپ خود کو اس قابل کر سکتے ہو کہ آپ لوسیڈ ڈریمنگ دیکھ سکو, اپنی مرضی خواب جو ہے
ان کو کنٹرول کر سکو. بالکل ایسا ہو. ایشو پتہ کیا ہوتا ہے, ہر بندے کے ساتھ لوسیڈ ڈریمنگ ہوتی ہے, جہاں وہ پتہ چل جاتا ہے اس کو کہ بھائی میں نیند میں ہوں اور یہ خواب چل رہا ہے. ہاں ایشو یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات ہم اتنی اچھی چیزیں فینٹیسائز کر لیتے ہیں نا, ہم کہتے ہیں خواب ٹوٹے نا, چلنے دو. نہ ہم کہتے ہیں خواب ٹوٹے نا, تو ہم آنکھیں بیچنے کی کوشش کرتے ہیں, وہاں آنکھ بیچتی ہے اور ٹوٹ جاتی ہے, اور پھر ہم بہت آنکھیں بیچتے ہیں کہ دوبارہ سے کنٹینیو ہو, لیکن وہ ہو نہیں پاتی. تو سیمولیشن جو ہے نا وہ 24/7 چل رہا ہے, انسان کے دماغ جو چلتا ہے سیمولیشن پہ. لیکن اب یہاں جو بات آتی ہے نا کہ کیا دماغ انسان کو چلاتا ہے, یہاں میرا ایک ماننا ہے کہ آنکھیں دیکھتی نہیں, آنکھیں دکھاتی ہیں. ایسا ہی جو چیز دیکھتی ہے نا وہ انسان ہے, وہ کیا چیز ہے جو دیکھتی ہے, یہ تلاش کرنے کے لیے کوئی پہاڑوں پہ نکل جاتا ہے, کوئی میڈیٹیشن کرتا ہے اس خود کو پانے کے لیے, خود ہی کی تلاش. یہ تو ابن الحسن ابن حزم کا ہے, گوتم بدھ کا ہے, جتنے پیغمبر پہاڑوں پہ گئے وہ اپنے اس سیلف کو. یاد ہے 1 سال پہلے ڈسکشن چل رہی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی ملنے سے پہلے جب وحی ان پہ نازل ہوئی تو وہ ان کا ایک سیلف ریئلائزیشن, بیسیکلی سیلف میڈیٹیشن جو ہے اس لیے ضروری ہوتی ہے کرنا کہ آپ کو سیلف ریئلائز ہوتا ہے. لیکن اگر آپ کسی لمٹ کے بغیر اپنے آپ سے کریں گے میڈیٹیشن میں, اگر کسی کو ماسٹر مانتا ہوں نا تو گوتم بدھ, وہ سمجھ لو کہ وہ اپنی روح کو, روح ہم نہیں ڈیفائن کر پاتے نا کہ انرجی کیا ہے, وہ اپنی روح کو پہچان دیتے ہیں. اور جب انسان بغیر کسی سلیبس کے, بغیر کسی جو ہے آرڈر کے, بغیر کسی ایتھکس کو فالو کیے روح کی تلاش میں جاتا ہے نا تو وہ مجذوب ہو جاتا ہے. وہ اسے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ صرف اور صرف ایک یونیفارم ہے, یہ ریئل ہے ہی نہیں. سب سے پہلے وہ اپنے جسم کو چھوڑتا ہے, اپنے لباس کو چھوڑتا ہے. آپ دیکھتے ہیں نا کہ بڑے بڑے سنیاسی ہوتے ہیں, بڑا علم ہوتا ہے, لاکھوں ایسے بھی ہیں سنیاسی ہیں اپنا تبت کے پہاڑوں میں جو 1.5-2 سال کی ان کی عمریں, وہ کھا پی نہیں رہے لیکن وہ زندہ ہیں. وہ اس کو پا گئے کہ میں کون ہوں. اسلام ہمیں اس چیز سے منع کرتا ہے. اسلام میڈیٹیشن کا کہتا ہے, ارتکاز سے کہتا ہے, توجہ کہتا ہے, لیکن ساتھ میں انسان ذمہ داریاں پوری کر رہے ہیں کہتا ہے کہ ہم نے تو تم پہ ذمہ داریاں لگائی ہیں, یہ پوری کرو. نماز 5 وقت پڑھو, زکوٰۃ دو, حج کرو, اپنا حقوق العباد کا تم سے پوچھوں گا. اللہ پاک کو پتا کہ جس دن انسان جو ہے صرف اسے اپنے آپ کو پانا, جس دن روح نے خود اللہ پاک نے جس طرح روح کو ڈالا ہے انسان میں تو اس کی میموری غائب کر دی, یہ تو ہے. اب دنیا بیچا اس کو تلاش کریں, اپنے آپ کو تلاش کر. میرے احکام پہ چلتے ہوئے سارا کھیل ویسے تو نہیں کھیلا جا رہا ہے, ہم اس کھیل کے کھلاڑی ہیں. ہم نے اپنے آپ کو تلاش کرنا ہے, جو تلاش کر لیتا ہے وہ حق کو پا لیتا ہے. اور حق اگر آپ کے پاس آگے سلیبس ہے کہ آگے کیا ہوگا, کتنا آخرت کی بات کیوں کی ہے, اللہ پاک کی کہانی ختم نہیں ہوئی ہے, یہ صرف ایک اسٹیج ہے. لیکن جب مذہب آپ فالو نہیں کرتے نا, بغیر مذہب کے آپ جو کرتے ہو تو آپ سمجھو کہ ختم ہو گیا, پھر آپ دنیا تیاگ دیتے ہو. وہ انندیا جو تھا آخری جو ان کا فالوور تھا گوتم بدھ کا, جب گوتم بدھ مرنے لگے نا تو وہ رونے لگا کہ یار میں اب علم کیسے حاصل کروں گا. تو کیسے حاصل, میں تھوڑی سی جو سکھایا, تو نے خود سیکھا ہے, جو سیکھا ہے جو بھی ہے تو ہی ہے. وہاں گوتم بدھ کی سنگولیرٹی آ گئی تھی, ان کے پاس آگے کا یہ سلیبس نہیں تھا کہ اس کے بعد کیا, اس لیے انہوں نے وہ تیاگنا, ہر چیز تیاگ دیا, سب کچھ کر دیا. ہمیں اس چیز سے منع کیا گیا کہ آپ کے پاس اسلام ہے, آپ نے یہ کرنا ہے, آپ کے یہ رولز ہیں اور یہ آپ کے حقوق آپ نے پورے کرنے لوگوں کے. بیک ٹو دا ٹاپک, ہم ٹاپک پہ دوبارہ آتے ہیں. لوہے محفوظ کی بات کرتا ہوں کہ اگر لوہے محفوظ کے اندر سارے ملٹی ورسز, مطلب آپ کے سارے ورژنز کی باتیں لکھی ہوئی ہیں اور اس کو سپورٹ بھی کرتی ہے حضرت عبداللہ بن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سورہ طلاق کی, جس میں 2nd لاسٹ آیت کی وہ میرے خیال سے تشریح کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان بنائے, اس کی مقصد 7 زمینیں بنائی. اور عبداللہ بن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بارے میں کہتے ہیں, اور تو مجھے بتائے گا اس حدیث کا ریفرنس یا اوتھینٹسٹی, کہ ہر زمین پر ایک آدم, ایک موسیٰ, ایک ابراہیم, مطلب ملٹی ورس کی بات ہو رہی ہے. اور اس کو ہم نے آج سے پہلے, جب ہمارے پاس یہ 100 سال پہلے یہ ساری تھیوریز موجود نہیں تھی ملٹی ورس کی یا مینی ورلڈ انٹرپریٹیشن پیپر کی یا سپر اسٹرنگ تھیوری بھی نہیں تھی, تو ہمیں وہ سمجھ نہیں آئی. حدیث جو قرآن کی تفسیر انہوں نے کی ہوئی ہے اس آیت کی, وہ ہمیں سمجھ نہیں آئی تھی. تو ہم نے اس کو, حالانکہ صحیح ہے, ہمارے اماموں نے اس کو صحیح 7 کی کتابوں کے اندر شامل کیا ہے, لیکن ہم نے اس حدیث کو ریجیکٹ کیا ہوا تھا. تو وہ حدیث بیہقی کی حدیث ہے. اور اس میں مزے کا ایک جو سینٹنس ہے نا کہ جب وہ شخص حاضر ہوا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس, اس نے وہ سورہ طلاق کی ورس ہے کہ 7 سماوات ومن الارض مثلہن کا ورڈ, وہ جو ورس میں آیا ہوا ہے. تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش رہ گئے. اس شخص نے کہا ما منعک ان تجیبنی, کیا چیز ایسی ہے جو تجھے روک رہی ہے, کہ آپ کو روک رہی ہے کہ آپ مجھے جواب دیں. انہوں نے کہا مجھے ڈر ہے اس بات کا کہ تو کفر کی طرف چلا جائے, کفر کی طرف چلا جائے گا. اور پھر اس نے وعدہ کیا کہ میں نہیں. تو پھر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ, بیہقی نے, امام بیہقی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے.
انہوں نے پھر یہی جواب دیا جو بتایا کہ 7 زمینیں اور 7 مطلب ملٹی ورس کا کانسیپٹ آ رہا ہے، آپ کی ریئلٹیز ملٹیپل ریئلٹیز موجود ہیں۔ دیکھیں یہ قرآن کی ایک ورس ہے سورہ رعد کی، یمحو اللہ ما یشاء ویثبت، اس میں حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر مفسرین جو اس کی طرف گئے، قرآن یہ کہتا ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم جس چیز کو چاہیں برقرار رکھتے ہیں، اللہ جس چیز کو چاہے برقرار رکھتا ہے اور جس چیز کو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے۔ لوح محفوظ کی بات ہو رہی ہے، مٹا دینے کا مطلب یہ ہے کہ ہو سکتا ہے موسٹ پروبیبلی جس طرح تقدیر کا ہے کہ دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے، تو موسٹ پروبیبلی شاید اسی طرح اشارہ ہے۔ رزق بھی تو اللہ پاک بڑھاتا گھٹاتا ہے، رزق ماں کی دعا اللہ کا تخت آسمان تک جاتی ہے، کیا تھی وہ حدیث؟ حدیث تھی یا ایک عام کوڈ ہے میرے خیال سے، مجھے پتہ نہیں ہے، تو مجھ سے بات نہیں کرنی ہے، لیکن اپنے عباس کی جو حدیث ہے یا پھر ان کا قول ہے؟ نہیں یہ حدیث ہوتی ہے۔ حدیث ایکچولی 3 طرح کی ہوتی ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو قول ہوتا ہے وہ حدیث مرفوع ہوتی ہے، جو کسی صحابی کا قول ہوتا ہے وہ حدیث موقوف کہلاتی ہے، اور کسی تابعی کا قول ہوتا ہے وہ حدیث مقطوع ہوتی ہے۔ لیکن یہ والی صحیح ہے کیونکہ عبداللہ بن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت ساری جو اس طرح کی تفاسیر لاس ہیں، ان کو ہم مانتے بھی نہیں اور وہ لاس بھی ہو گئی تھی، لیکن یہ والی صحیح ہے۔ تو اس کا ریفرنس بتا دیں کیونکہ لوگ یہاں پہ بڑے کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ امام بیہقی کی روایت میں لکھا ہوا، اور امام بیہقی نے اس کی اسناد کو بالکل صحیح قرار دیا ہوا ہے۔ یوزولی لوگ اس میں ذرا وہ کرتے ہیں، تو ہم بتا دیں کہ سند پہلے ہم نے اس کی ایگزامن کی، اس کے بعد ہی ہم وہ حدیث بتا رہے ہیں۔ صحیح حدیث جی صحیح حدیث۔ اب اس حدیث کی بیس پہ ہم ملٹی ورس کے کانسیپٹ کو مانتے ہیں کہ ہاں ایسی چیزیں تھی جس کو وہ بتانا بھی نہیں چاہ رہے تھے، ٹھیک ہے، کہ تیرا ایمان چلا جائے گا۔ اب یہی چیز لوح محفوظ کے اندر، کیونکہ وہ ایک مکمل ذات ہے، ہم پروگرامر ہو کے ملینز آف پاسبلٹیز لکھتے ہیں، لوح محفوظ کے اندر ہر چیز لکھی ہوئی ہے، اور میں لوح محفوظ کو ایک سپر کمپیوٹر مانتا ہوں، کیونکہ لوح محفوظ کی جو بنانے کا وہ ہے، جو پورا کا پورا طریقہ کیا ہے، یاقوت اور مرجان اور موتیوں سے بنی ہوئی ہے اور کرسٹل سے بنی ہوئی ہے، اس کے اوراق جو ہیں وہ یاقوت اور مرجان کے ہیں، دودھیا پتھر پہ موتی پہ وہ جو ہے اس کی بنیاد ہے۔ اچھا پہلے ہم اس کو نا خوبصورت، ہمیشہ ہم اس کو خوبصورتی کی طرف لے کے جاتے ہیں، لیکن میرا دماغ نا ٹیکنیکل ایسپیکٹ میں لے کے جاتا ہے کہ یار کہ یہاں پہ الیکٹرانز کس طرح فائر ہو رہے ہوں گے اگر اس قسم کے سرکٹ بورڈ بن جائیں جو ہیومن پاسبلٹیز سے بھی اوپر ہے، ہم سوچ بھی نہیں سکتے، تو وہاں پہ کس قسم کی پروگرام ہے۔ اور پھر بیک ٹو دا اسی پہ ہم سیمولیشن تھیوری پہ واپسی جاتے ہیں کہ ہمارا جو پروگرام ہے وہ کوڈڈ ہوا ہے لوح محفوظ کے اندر، ٹھیک ہے، وہاں پہ ساری پاسبلٹیز ہیں، ان پاسبلٹیز کا ذکر بھی ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور قرآن کے اندر بھی ہے کہ اگر یہ نہ کرتے، حضرت موسیٰ اور خضر والا واقعہ ہے، یہ کرنے سے اس ایکشن سے یہ ہو جاتا ہے۔ اس طرح حدیث کا ریفرنس بھی ہے کہ دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے۔ آپ کوئی ایکشن کر رہے ہیں تو سیمولیشن تھیوری ایک پاسبلٹی ہے اور دنیا حقیقت نہیں ہے۔ وہ جو حضرت علی کا کال ابھی جہانگیر نے بولا تھا کہ انسان جو ہے وہ نیند میں، جب موت دراصل جو ہے دوسرے ڈائمینشن کا ایک دروازہ ہے، بیسیکلی کہنے کا مقصد آنکھیں بند ہوں گی تو ہم حقیقت کی طرف کھلیں گے، حقیقت ہم دیکھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو موسٹ پروبیبلی ایسا ہم جو سیمولیشن کو مانتے ہیں نا، جو ابھی تو نے کیا وہ بتا رہا تھا کہ جو ایڈوانس ہے نک بوسٹرم وہ کیا تھا اس کا پورا؟ نک بوسٹرم جو ہے وہ جو اپنی ماڈرن کیا نام ہے، سیمولیشن تھیوری ماڈرن سیمولیشن تھیوری کے جو بانی ہے نک بوسٹرم، ان کا اور ہمارا جو اختلاف ہے نا، یہاں پہ آگے کہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ جب یہ پروگرام ختم ہوتا ہے انسان کا تو ایرر 404 ناٹ فاؤنڈ، مطلب ختم ہے، یعنی ہم ریالٹی میں ایگزسٹ نہیں کرتے، ہم کچھ بھی ریالٹی نہیں ہے، ہم ریالٹی ڈز ناٹ ایگزسٹ۔ اور ہمارا یہاں پہ اختلاف ہے، ہم اس چیز کو مانتے ہیں دنیا دھوکا ہے، لیکن ہم مانتے ہیں کہ اس کے بعد بھی ہے، یا ہم جو بھی کر رہے ہیں، جو بھی بیج بو رہے ہیں اس کا پھل ہم نے کھانا ہے۔ وہ یہاں پہ آگے کنفیوز ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ جو پروگرامر ہمیں جس نے بنایا ہوا ہے وہ ایک تماشا لگایا ہوا ہے، وہ دیکھ شیکسپیئر بھی کہتا ہے نا کہ ایک پورا اسٹیج ہے دنیا اور ہم اس کے کردار ہیں۔ وہ کہتا ہے جیسے پردہ گرا کہانی ختم۔ اچھا ہمارا ماننا ہے کہ پردہ گرا تو کہانی شروع، سزا جزا کا کانسیپٹ نہیں، یا وہ پھر فتح خان صاحب کی اگر زبان میں کہ تم ایک گورکھ دھندا ہو، صحیح ہے۔ لیکن قرآن کی جو ورڈ ہے عمل حیات دنیا اللہ متعال کہ دنیا کی زندگی ہے ہی دھوکے کا سامان، یہ آیا نا، ہے ہی دھوکے کا سامان ہے، اور سیمولیشن کیا ہوتی ہے؟ دھوکا ہی ہوتی ہے۔ جو ہمیں دکھ رہا ہے ایکچولی ہے وہ نہیں، جو ہمیں دکھ رہا ہے وہ ہے نہیں، وہ ایکچولی ہے۔ اور یہ حضرت ابو ذر غفاری کہتے تھے کہ یار 60-70 سال کی زندگی کے لیے گھر بناتے ہو تم لوگ، تم گھروں میں رہ رہے ہو، تم لوگ کو تو جھوپڑیوں میں رہنا چاہیے، 60-70 سال کے لیے تم لوگ کیا جو ہے نا گھر بنا رہے ہو اور اتنی مال و دولت جمع کر رہے ہو، مطلب ڈفرینٹ آئیڈیالوجیز پھر اس میں آ جاتی ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ دیتا ہے تو پھر وہ
لیکن ایک بات ہے, لیکن آپ اس کا کمپیریزن کریں کہ وہ مرنے کے بعد کی زندگی وہ اتنی جائنٹ ہے کہ اس کے مقابلے. اچھا کیا ہے بتاؤں, پلیٹو اور ارسطو کی ایک تھیوری ہے ایسنشیلزم, جو ہر چیز کا ایک جوہر ہے, ٹھیک ہے. یہاں پہ ہم نے بڑے نا وہ کی ہیں, زیادتیاں کی ہیں. اگر ہم اس بات کو سمجھیں کہ ہمارا جوہر, ہماری روح جو اس حیوانی جسم کے اندر ڈالی گئی تھی, ہاں وہ روح جس آئی تھی وہی روح جائے گی اور اسی کے ساتھ حساب کتاب ہوگا. میں تو اس کو پھر سمجھتا ایسا ہوں نا کہ اس سیمولیشن تھیوری کے لیے, اس سیمولیشن کے لیے, اس دھوکے کے لیے ہم نے سائن اپ کیا ہوا. بیچ میں جو بات آ رہی تھی کہ وہ سورہ سجدہ کی کون سی آیت تھی جہاں پہ الستو بربکم والی, وہ جو عہد لیا تھا. اب اس پہ ڈاکٹر اسرار احمد بڑے مزے کی بات کہتے ہیں کہ عہد, کیونکہ ہونے سے پہلے, انسان بننے سے پہلے عہد لیا گیا تھا. ہم تو پیدا بھی نہیں ہوتے, ہم نے عہد لیا ہوا ہے. تو وہ جو عہد لیا تھا وہ ہماری ارواح نے لیا تھا, اور جب ارواح نے عہد لیا ہے تو کوئی عہد, کوئی کانٹریکٹ سائن کرنے کے لیے جانے کی کیا ضرورت رہتی ہے؟ شخصیت کی. یار دیکھیں, ہم نے لوہے جو ہے محفوظ کی بات کی نا, ہے تو علم غیب لوہے محفوظ, لیکن اگر ہم بات کریں کہ یہ اس کائنات کا پروگرامنگ کوڈ ہے, ٹھیک ہو گیا, اور ہم کیوں اتنے شور ہیں کہ ہم واحد کائنات ہیں اس وقت؟ نہیں بالکل بھی نہیں. ہو سکتا ہے کہ یہ جو ہے جسم یونیفارم جو ہے یہ اس کائنات کے لیے ہو, روح جو ہے کسی اور کائنات سے آئی ہے, ممکن ہے. وہاں کے جو ہے ذمہ دار الگ ہیں, وہاں کی مخلوقات الگ ہیں. کتنی کائناتیں ہوں, کتنے. دیکھا ہمارا انسان کا تو یہ ہے نا کہ ہم کہتے ہیں بگ بینگ سے پہلے ڈاٹ اور سنگولرٹی پہ ختم ہے. انسان کی سوچ ہی ختم ہو جاتی ہے وہاں پہ. کیا دلیل ہے کہ روح کہیں سے آئی ہی ہو؟ کیا اس کی فزیکل ایگزسٹنس ہونا بھی کیا ضروری ہے؟ مطلب اس پہ کیا دلیل ہے ہمارے پاس؟ اس پہ یہ دلیل ہے کہ دیکھیں, ہم میں, اس میں اور ایک جو ہے بلی میں, کتے میں, شیر میں کوئی فرق نہیں ہے. یہی کیمیکل جو ہے آپ کو پراپرٹیز ملیں گی, جسم میں سب کچھ ملیں گی. جو ریئل چیز ہے نا وہ روح ہے, جس کا حساب آپ کے جسم کا حساب کتاب نہیں ہوگا. یہ اللہ پاک نے, جتنا میں نے پڑھا نا, اللہ پاک نے اس کو امانت کہا ہے کہ نقصان نہ پہنچاؤ خود کو, جسم کو دعاؤ نہ. کیوں؟ یہ میں یونیفارم دیا رہنے کے لیے. اگر آپ کو والدہ یونیفارم پہن کے اسکول بھیجتی ہے نا, تو اسکول والے آپ کو گندے یونیفارم پہ آپ کو سزا دیتے ہیں. حالانکہ ایسا نہیں کہ یونیفارم گندا ہوگا تو آپ کو کوئی علم صحیح نہیں آئے گا. ایک اصول بنایا ہوا ہے. اسی طرح اس دنیا کا اللہ پاک نے یہ یونیفارم کا اصول دیا ہے, تم نے یونیفارم بھی صاف رکھنا ہے اور اس یونیفارم کی ریکوائرمنٹس پوری کرنی ہے, پھر تم آؤ. یہاں تو تم سرخروت ہے نا, ہم روح افضل ہے, انسان روح ہے, جسم افضل نہیں ہے. جسم اس سے بہتر ہے, اس سے زیادہ کمپلیکیٹڈ تو یہ جسم مل جائیں گے اس دنیا کے اندر. انسان روح نہیں ہے, انسان جو انسان کمبینیشن آف ٹو تھنگس, مجموعہ ہے روح اور جسم کا. تبھی جب اللہ تعالیٰ نے وہ جسم بنایا, پھر ہم ایوولوشن پہ آ جاتے ہیں. وہ اس کی ایک الگ ویڈیو ہم کریں گے, اب تو وہ تیار ہے الحمدللہ اس کے لیے. یار ایک بات بڑی بہترین آ رہی ہے, آپ لوگ کہتے ہیں انسان دنیا میں پہلے سے تھے, روح نہیں تھی ان میں. حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ روح کے ساتھ ماڈرن اسلام پیدا ہے. تو نہیں, اس پہ نا ایوولوشن پہ ٹاپک پہ بات کریں گے, ورنہ کنکلوڈ کرنا ہے ہمیں ویسے ہی 40-50 منٹ پہ. ایوولوشن پہ بنانی ہے اس کے بعد ویڈیو, اب جانا نہیں ہے تم لوگوں کو. اس کے بعد ہے نا جو یہ اس کا کنکلوژن جو ہے کہ ہاں اگر ہم سیمولیشن تھیوری کو مانتے ہیں, اور ہمارا تو یہ ہے نا کیونکہ ان کے پاس جو ایتھسٹ تھے ان کے پاس اسینشلزم کا جو بڑا لیک کرتا ہے, اس کے رد میں وہ ہے ایک, وہ دماغ میں نام نہیں آ رہا, دوسرا جو بڑا ایتھسٹ کا جو بڑا وہ ہے جس کو وہ بڑا مانتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہے دنیا, یہ جو ختم ہو جائے گی, وہ اس کا فلسفے کا نام نہیں آ رہا. اچھا ٹھیک ہے, کہ دنیا یہی ہے, یہاں ختم ہوگا تو ختم ہوگا. ہم ہیں اسینشلزم والے, ہم مانتے ہیں کہ ہمارا جوہر ہے, اور ہم جو یہاں پہ اس یونیفارم کے ساتھ, اس سروگیٹ کے ساتھ, اس ایواتار کے ساتھ جو کر رہے ہیں, یہ ہمیں ایز اے کانٹریکٹ سائن کر کے ہمیں سائن اپ ہوئے ہیں. کہتے ہیں نا ناانصافی ہے, نہیں بھائی وہ میموری اریز ہوئی ہوئی ہے. ہم آئے سیمولیشن کے اندر اور ہم سرخرو کو ہو کے جائیں گے فار دا ہائر ریوارڈز. ایک مزے کی بات, ہم اس اسکوئڈ گیم کا خود حصہ بنے, اپنی مرضی سے حصہ بنے. تبھی تو ہم نے وعدہ کانٹریکٹ سائن کیا ہے نا. کیا تھا وہ آیت ریپیٹ, الستو بربکم ہے نا, اس میں ورڈ یوز ہوا ہے, اللہ تعالیٰ نے کہا تھا الستو بربکم, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو پھر لیکن اس پہ پھر ایک دیکھیں, ایک چیز تو بڑی کلیئر کر لیں کہ لا یا تقدیر سے متعلق جو بھی ہم آئیڈیاز شیئر کریں نا, وہ ایکچولی
وے آف تھنکنگ ہے. ہم چاہ رہے ہیں کہ کوئی دروازہ کھولیں سوچنے کا اس حوالے سے. کنکریٹ اوپینین ہم دے نہیں سکتے اس حوالے سے. ایسا ہی بالکل ایسے ہی, کیونکہ جو نالج اللہ کی ہے, جو نالج آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے اپنے علم میں سے دی, وہ obviously ہم اس تک نہیں پہنچ سکتے. جو پرانے اوپینینز ہیں ہم اسی کو لے کے بات کریں. اس کو نہیں, جو ہم نے اوپینین بنائے ہوئے نا کہ بات ہی نہیں کرنی اور ٹیبو بنایا ہوا ہے, تو اب ہمارے پاس بہت سارا جو سائنس جس طرح ٹیکنالوجی ترقی کری ہے تو ہمارے پاس بہت سارا روم ہے کہ ہم بہت ساری چیزوں کو سمجھ سکیں. جیسے ہم حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام کے واقعے کو اب سپر اسٹرنگ تھیوری کے جو تھیوری ہے ابھی وہ کبھی پروف بھی نہیں ہو سکتی. 5 اور 6, ابھی ہم 5 اور 6 پہ ہی ہیں. اس نے جو بات کہی تھی نا کہ وہ کتنی یونیورس ہو, کتنی کائنات ہو, اس پہ ایک بڑا اچھا کال بھی ہے, مجھے نام یاد نہیں آ رہا, بڑے امام تھے وہ, یا اللہ کا یہ حسن ہے, مطلب اللہ کی ذات ہے کریٹ کرنے والا, تو وہ اس پہ وہ اچھا لگتا ہے کہ وہ کریٹ کرتا ہے, مطلب پاسبلٹی ہے. فعال لما یرید, اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے, بہت زیادہ کرنے والا ہے جو وہ چاہتا ہے. اس پہ ایک میرا کویشچن ہے, اگر ہم اسکوئڈ گیم کا جو کہہ رہے ہو کہ ہم خود ہم نے پارٹیسپیٹ کیا ہے, تو پھر یہاں کویشچن آئے گا, اور میرے خیال میں ہم اس ویڈیو کو اس کویشچن پہ کنکلوڈ کرتے ہیں تاکہ اس کویشچن پہ اپنے نیکسٹ ویڈیو کسی دن اس ٹاپک پہ بنائیں کہ اگر فار ایگزامپل ہم اپنے ول کے ساتھ ہم آئے ہیں, تو کیا ہم اپنی ول کے ساتھ اپنی فیملیز میں بھی آئے ہیں کہ مسلم فیملی, ڈسبلیور فیملی. اچھا پھر ادھر آ جاتا ہے نا, کیونکہ ہمارا حیوانی جسم ہے, ہم میمل ہے, ٹھیک ہے, جو ہومو سیپینس ہے وہ میمل میں شامل ہوتے ہیں. تو یہاں پہ اس دنیا کا قانون ہے فیملی بنانا. ہم فیملی سے بیونڈ سوچ ہی نہیں سکتے نا کہ دو ہوں گے کسی بھی لیول پہ, آپ تو جینڈر بھی کوئی ہو, ان کو بچہ اڈاپٹ کرنا ہے. فیملی کا کانسیپٹ تو ہمارے اندر کنکریٹ ہے نا, وہ اس حیوانی جسم کی نیڈ ہے. صحیح ہے. اچھا, اس سے اوپر تو سوچ ہی نہیں سکتے. مزے کی بات یہ ہے نا کہ آپ دیکھو نا کہ یہاں سے آپ کی آنکھ بند ہوتی ہے اس دنیا میں, روزے میشر ملتے ہیں, وہ واضح کہا گیا ماں بیٹے کو نہیں پہچانے کی, کوئی تصور کر سکتا ہے یہ رشتے سے وہ صرف یہاں پہ آنے کا ایک وسیلہ ہے. یہ دلیل کہ جب قیامت میں میرے ذہن سے نہیں آ رہی تھی, اس نے دی کہ قیامت والے دن جب ہم ہوں گے نفسا نفسی کا ایسا عالم ہوگا کہ ماں بیٹے کو نہیں پہچانے گی. یہ تو یہ سارا جو ہے یہ ہمارے حیوانی جسم کی, وہ ہم ریئل ہوں گے کہ ہمیں افیکشن چاہیے, ہمیں نیڈز ہیں, بایولوجیکل نیڈز ہیں ہمارے. ڈفرنٹ تھا میرا کویشچن, ڈفرنٹ تھا. میرا کویشچن یہ تھا کہ ایک بندہ جو مسلم فیملی میں آتا ہے, بورن ہو رہا ہے, اس کے اوپر میرے خیال میں کم ذمہ داری ہے ایز کمپیئر ٹو اس بندے کے جو کسی ڈس بلیور فیملی میں بورن ہو رہا ہے, وہ وہاں پیدا ہو رہا ہے. صحیح. تو یہ چیز ہمیں دیکھنی ہے. میں چلے ہم لیکن اس پہ نا پاسبلٹیز اور آپ کو دنیا کے اندر بڑے مواقع ملتے ہیں. نیکسٹ ٹاپک پہ ہم بالکل نیکسٹ ٹاپک پہ بات کریں گے. سوما, میں ایک چیز کنکلوڈ کر دوں کہ بہت بڑے فخر کی بات ہے پورے پاکستان کے لیے کہ کراچی یونیورسٹی کے پروفیسر ڈاکٹر اقبال چودھری صاحب, بایو آرگینک کیمسٹری میں ان کو مصطفیٰ ایوارڈ ملا ہے, اور مصطفیٰ ایوارڈ جو ہے وہ مسلم دنیا کا نوبل پرائز کہا جاتا ہے. اچھا, ہاں, تو یہ ہمارے لیے بہت بڑے اعزاز کی بات ہے. کراچی یونیورسٹی ویسے ہماری بڑی عزیز ہے ماشاءاللہ, تو وہاں کے جو پروفیسر ہیں ڈاکٹر اقبال چودھری, تو ان کو اعزاز ملا ہے, تو ہیٹس آف ٹو یو سر. تھینک یو سر, تھینک یو سو مچ. اور اسی پوائنٹ پہ بڑی اچھی بات, مجھے نہیں پتا تھا انفارمیشن, ابھی نیوز نے یہاں بریک کی, پتہ نہیں 2 گھنٹے سے بیٹھا ہوا تھا, بتایا کیوں نہیں, میں نے بھی دیکھا اس کو. اچھا ہوتا ہے, نوٹیفکیشن آتا ہے. صحیح. تو اسی پوائنٹ پہ امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی, اور پھر انشاءاللہ دوبارہ بہت جلد ملتے ہیں اسی طرح کی ڈسکشن ان دونوں کو لے کے بیٹھ کے, اور اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.